बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, मेरी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में एक शख्स ने ये दावा किया है कि दावत व तबलीग का काम न तो कुरान से साबित है ना ही अहादीस से साबित है, और ये दावा किया है कि ये हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने एक ख्वाब देखा था, उस ख्वाब की बुनियाद पे इस काम को वजूद दिया गया है, न कि कुरान से ये काम साबित है ना ही अहादीस से साबित है। उसने ये दावा किया है, गालियाँ भी दी है, दावत व तबलीग के काम को भी गालियाँ दी है, काम करने वालों को भी गालियाँ दी है, जो अकाबिर दुनिया से जा चुके हैं उनको भी बुरा भला कहा है, और उलमाए देवबंद को भी उल्टा सीधा बक रहा है। अब या तो ये जो है नाम मुस्लिम रख के कोई गैर मुस्लिम है जो वीडियो में आके बदतमीज़ी कर रहा है, या फिर ये समझा जाएगा कि ये बिल्कुल कुरान और हदीस से लाइल्म है, इसे पता नहीं है। और अगर ये सब नहीं है बल्कि इसको इल्म भी है, पता भी है, और ये मुसलमान भी है, तो कुरान और हदीस का ये मुनकिर हो रहा है, जिससे कि इसके ईमान में खलल पैदा होना तय है। याद रखें, ये काम दावत व तबलीग का कुरान से भी साबित है, अहादीस से भी साबित है, और सहाबा इकराम से भी साबित है, ताबईन से भी साबित है, तबा ताबईन से भी साबित है, अइम्माए मुज्तहिदीन से भी साबित है, सल्फ सालेहीन से भी साबित है, मुहद्दिसीन से भी साबित है, मुफस्सिरीन से भी साबित है। ध्यान से वीडियो देखें, इंशाअल्लाह आपके इश्काल दूर हो जाएंगे। अगर आपने ये गलती जानबूझ के की है पता होने के बावजूद, तो फिर तो आप अपने ईमान की खैर मनाएं, और अगर आपने जो है ला इल्मी में ये सब कहा है तो फिर इस्तगफार करे, अल्लाह शायद माफ़ फरमा दे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व आमिलस सालिहान व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमा रहा है, और उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक अमल करे और कहे कि मैं तो फर्मा बरदारों में से हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में सूरह फुस्सिलत खोल के देखे, आपको मिल जाएगी आयत, साफ लफ्ज़ों में ये बता दिया कि सबसे बेहतरीन बात उनकी है जो अल्लाह के बेतलब बंदों को, अल्लाह से जो ना आशना है, जानते नहीं हैं, अल्लाह से दूर हो चुके हैं अपने आमाल के ज़रिए से या किसी और ज़रिए से, उनको अल्लाह की तरफ ले के आए। सबसे बेहतर बात उसकी है, सबसे बेहतरीन बात उसकी है, सबसे बेहतरीन बात उसकी है। दूसरे मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अब मैं जो है सिर्फ तर्जुमे पढ़ूँगा, कुरान के भी और अहादीस के भी। अहादीस की जो मतन है वो नहीं पढ़ूँगा और कुरान की आयत नहीं पढ़ूँगा, सिर्फ तर्जुमे पढ़ूँगा, वरना वक्त ज़्यादा लग जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला दूसरे मकाम पे फरमाता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को समझाते रहे, क्योंकि समझाना ईमान वालों को नफ़ा देता है। ये भी कुरान है, कुरान की आयत का तर्जुमा है। सूरह ज़ारियात खोल के देख लीजिए, मिल जाएगी आपको। अगले मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला सूरह ताहा में फरमाता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुतअल्लिक़ीन को भी नमाज का हुक्म करते रहे और ख़ुद भी उसके पाबंद रहे। हम आपसे माश नहीं चाहते, माश तो हम आपको देंगे, माश कहते हैं रोज़ी को, माश तो हम आपको देंगे, और बेहतरीन अंजाम तो परहेज़गारी का ही है। आगे भी सुन लीजिए दूसरी आयत भी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो नसीहत की है, अल्लाह ने कुरान में वो नकल की है, और उसका तर्जुमा मैं आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है कि लुक़मान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बेटे नमाज पढ़ा करो, अच्छे कामों की नसीहत किया करो और बुरे कामों से मना किया करो, और तुझ पर जो भी मुसीबत वाक़े हो उस पर सब्र किया कर, ये हिम्मत के कामों में से है। सूरह लुक़मान खोल के देखिए, ये भी आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से आप जो है सूरह आल इमरान खोल के देखें, उसमें अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमा रहा है, और तुम में से एक ऐसी जमात होनी चाहिए, तुम में से एक ऐसी जमात होनी ज़रूरी है कि खैर की तरफ बुलाए और नेक कामों के बारे में लोगों को कहे और बुरे कामों से रोके, और यही लोग कामयाब है। यही लोग क्या है? कामयाब है। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग कामयाब है। आगे भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुंतुम खैर उम्मतिन, ये वाली आयत मशहूर है, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों को नफ़ा पहुँचाने के लिए निकाले गए हो, तुम लोगों को नेक कामों का हुक्म करते हो और बुरे कामों से रोकते हो और अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो।
اور بھی سن لیجئے قرآن کریم کی آیت. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر و برکت نہیں ہوتی مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ صدقہ خیرات کی یا اور کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہمی اصلاح کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور اس تعلیم و ترغیب کے خفیہ تدبیر اور مشورے کرتے ہیں، ان کے مشوروں میں البتہ خیر و برکت ہے. اور جو شخص یہ کام یعنی نیک اعمال کی ترغیب محض اللہ کی رضا کے واسطے کرے گا نہ کہ لالچ یا شہرت کی غرض سے، اس کو ہم عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے. قرآن کریم کی ان آیتوں کا انکار کرنے والا بندہ ہے وہ جو یہ کہتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام قرآن سے ثابت نہیں ہے. اتنی آیتوں کا انکار کرنے کے بعد وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ آپ خود فیصلہ کریں، جتنے بھی ویڈیو دیکھنے والے ہیں وہ آپ خود فیصلہ کریں کہ اب اس بندے پہ کیا حکم لگے گا. اگر اس نے جان بوجھ کے کیا ہے، نادانی میں کیا ہے، اسے پتہ نہیں تھا، پھر تو بات الگ ہے. لیکن اگر جان بوجھ کے اس نے غلطی کی ہے، پھر بیٹا تمہارا ایمان باقی نہیں رہتا، نہ نکاح باقی رہتا ہے اور نہ ہی ایمان باقی رہتا ہے. میں کفر کے فتوے نہیں بانٹتا کہ میں کفر کے فتوے بانٹتا پھرتا ہوں، لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی اتنی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، آدھی سے سن لیجئے کتنی ہیں ان کا انکار ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی ناجائز امر کو ہوتے ہوئے دیکھے، اگر اس پر قدرت ہو کہ اس کو ہاتھ سے بند کر دے تو اس کو بند کر دے، اگر اتنی قدرت نہ ہو تو زبان سے اس پر انکار کر دے، اور اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے. یہ ایمان کا بہت کم درجہ ہے. یہ آپ کو روایت مل جائے گی مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں اور ترغیب میں. یہ روایت آپ کو یہاں مل جائے گی. دوسری حدیث سن لیجئے، طویل حدیث ہے، بڑی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود پر قائم ہے اور اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود میں بڑھنے والا ہے اس قوم کسی ہے کہ جو ایک جہاز میں بیٹھے ہو اور ان کی منزلیں قرے سے طے کر دی گئی ہو کہ کچھ منزلیں یہ اوپر رہیں گے اور کچھ ہم اوپر رہیں گے اس طریقے سے. لیکن جو نیچلی منزل میں ہے ان کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، اور جب وہ اوپر جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان اوپر والوں کو ہمارے آنے جانے سے پریشانی ہو رہی ہے، پانی لانے میں پریشانی ہو رہی ہے، تو کیوں نہ ہم جہاز کے نیچے والے حصے میں ہی سمندر میں ایک سوراخ کر لیں جس سے کہ ہمیں اوپر جانا نہ پڑے اور ان کو پریشانی نہ ہو. تو اگر اوپر والے ان کو نہ روکیں گے، اگر اوپر والوں نے انہیں نہیں روکا تو نیچے والے تو خود تو غرق ہو گئی، اوپر والوں کو بھی لے ڈوبیں گے. تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں اور اعمال صالحہ کر رہے ہیں، اگر وہ صرف یہ سمجھ لے کہ بھئی ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، وقت پہ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور حج بھی کر چکے ہیں، تو اور لوگ برائیوں میں ان کے سامنے ملوث سے لگے ہوئے اور وہ روک نہیں رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ دونوں ہلاک ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے اگر انہوں نے سمندر میں وہ جہاز میں جو سوراخ ہونا ہے اگر اس کو سوراخ کرنے سے نہ روکا، یہ پھر دونوں فریق ہلاک ہو جائیں گے. تو ایسی ہی مثال ہے نیک اعمال کرنے والے کی اور برا عمل کرنے والے کی. اگر کسی نے خود تو نیک عمل کرتا ہے لیکن دوسرے کو نیک عمل کی ترغیب نہیں کرتا، خود تو برائی سے بچتا ہے اور دوسرے کو برائی سے نہیں بچاتا، تو اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ خود تو وہ ڈوب ہی رہے ہیں برائی کرنے والے، ان نیک لوگوں کو بھی لے ڈوبیں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس حدیث کا بھی آپ نے جو ہے انکار کر دیا. اگلی حدیث سن لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا تنزل کہتے ہیں زوال کو، تنزل اس طرح شروع ہوا کہ ایک شخص کسی دوسرے سے ملتا اور کسی ناجائز بات کو کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کو منع کرتا کہ دیکھ اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر. لیکن اس کے نہ ماننے پر بھی وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے کھانے پینے میں اور نشست و برخاست میں ویسا ہی برتاؤ کرتا جیسا کہ اس سے پہلے تھا. جب عام طور پر ایسا ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے بعضوں کے قلوب کو بعضوں کے ساتھ خلط کر دیا، یعنی جو نافرمانوں کے دل تھے، گناہوں پہ ابھرتے تھے،
ان کے اور جو فرما برداروں کے دل تھے ان سب کو خلط ملط کر دیا جس کی نحوست سے فرما برداروں کے قلوب بھی ویسے ہی کر دیے۔ پھر اس کی تائید میں کلام پاک کی یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا سے لے کے فاسقون تک یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اس کو کھول کے دیکھیں، آپ کو یہ روایت آپ کو مل جائے گی ابو داؤد شریف میں، ترمذی شریف میں اور ترغیب میں، کھول کے دیکھ لیجئے، مل جائے گی یہ بھی۔ اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم لوگ بھی یہ فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اور اس کو حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا۔ دوسری حدیث میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے بیٹھے تھے، جوش میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور قسم کھا کر فرمائے گئے تم نجات نہیں پاؤ گے جب تک کہ ان کو ظلم سے نہ روک دو۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو اور ظالموں کو ظلم سے روکتے رہو اور حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو۔ تو اتنی حدیثوں کا انکار، ابھی اور بھی سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت و قوم باوجود قدرت کے اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے پہلے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ حدیث ہے جو آپ حضرات اگر ان سب کا انکار کرتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کا ایمان کہاں بچتا ہے۔ سن لیجئے اور بھی حدیثیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کو ہمیشہ نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب و بلاؤ کو دفع کرتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استخفاف نہ کیا جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حقوق سے بے پرواہی اور استخفاف کیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نافرمانیاں کھلے طور پر کی جائے اور ان کو بند کرنے کی کوئی کوشش نہ کی جائے تو یہ کلمے کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ کلمے کے حقوق سے کیا ہو رہا ہے؟ کلمے کے حقوق ضائع کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو ہم حدیث پڑھتے ہیں نا، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، میں بھی پڑھتا ہوں کہ لوگوں اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، کس طریقے سے کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے کہتے رہا کرو۔ تو لا الہ الا اللہ کثرت سے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ تسبیح ہاتھ میں لے کے مسجد کا کونا پکڑ کے بیٹھ جائے، نہیں، بلکہ یہ حق ہے کلمے کا کہ برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو روک دے۔ اگر نہیں روکیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب آئے گا۔ آگے بھی سن لیجئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دولت قدح پر تشریف لائے تو میں نے چہرہ انوار پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ بات چیت نہیں فرمائی اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں حجرے کی دیوار سے لگ کر سننے کو کھڑی ہو گئی کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور قبول نہ ہو، تم سوال کرو اور سوال پورا نہ کیا جائے، تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ یہ کلمات طیبات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ ممبر سے نیچے کیا ہوا؟ تشریف لے آئے۔ اس مضمون پر حضرات خصوصیت سے توجہ فرمائے۔ جو دشمن کے مقابلے کے لیے امور دینیہ میں تسامح اور مصالحت پر زور دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی اعانت اور
امداد دین کی پختگی میں مضر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہے، فرماتے ہیں کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، تمہارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ اس وقت تمہارے برگزیدہ لوگ دعا کریں گے تو قبول نہ ہوگی، تم مدد چاہو گے تو مدد نہ ہوگی، مغفرت مانگو گے تو مغفرت نہ ملے گی۔ خود حق تعالی جل شانہ کا ارشاد ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملاؤ، اللہ سے تعلق قائم کراؤ، یہ ہے اس کا مفہوم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میرے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدموں کو جما دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف لفظوں میں فرما رہا ہے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ جل جلالہ اپنا عذاب تم پر مسلط کر دیں گے، پھر تم دعا بھی مانگو گے تو قبول نہ ہوگی، تم دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ دوسرے مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقعت اس کے قلوب سے یعنی اس کے دل سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ بیٹھے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالم گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ ایک اور حدیث پڑھ کے انشاءاللہ بات پوری کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آخرت کی کھیتی کا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، حدیث نہیں بلکہ قرآن ہے، سورہ شورى، اس کو کھول کے دیکھیں گے تو مل جائے گی آیت کہ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو کچھ دنیا دے دیں گے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا، کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو یہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ قرآن کی آیتیں اور احادیثوں کے مفہوم پیش کیے ہیں۔ اب جناب نے جتنی الٹی سیدھی باتیں کہی ہے اس کے تعلق سے بھی سن لیجئے۔ دیکھو جب کتا کاٹ لیتا ہے نا کسی کو تو کتے کو واپس نہیں کاٹا جاتا، لیکن میں آپ حضرات کو اس لیے بتا رہا ہوں یہ بات کہ مسئلہ دین کا ہے، میری ذات کا نہیں ہے، مسئلہ دین کا ہے، مسئلہ قرآن کا ہے، مسئلہ احادیث کا ہے، تو اس پہ کمپرومائز نہیں ہوتا، سمجھ گئے نا، اس پہ کمپرومائز نہیں ہوتا۔ اب سن لیجئے، کچھ لوگوں کو، کچھ ماں باپ اپنی اولاد کو پیدا کر کے گلی میں آوارہ کتے کی طرح چھوڑ دیتے ہیں، جیسے وہ آوارہ کتا آنے جانے والوں پہ بھونکتا ہے، ان کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، ویسے ہی کچھ ماں باپ اپنی اولاد کو اس طریقے سے آوارہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ انسان بننے کے بجائے کتا بن جاتے ہیں، اور یہ کتے اسی وقت بنتے ہیں جب ماں باپ خود کتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے نیک اور صالح ماں باپ جو ہوگے وہ اولاد کی اچھی تربیت اور اچھی پرورش کریں گے، اور بالفرض پھر بھی جو ہے ان کی اولاد نافرمان نکل جائے یا بدکار نکل جائے تو وہ اس پہ شرمندہ ہوگے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے، اس کو جو ہے نا دیندار بنانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جب ماں باپ خود دیندار نہ ہو اور خود جو ہے اسی طریقے سے آوارہ ہو تو پھر وہ جو ہے اولاد بھی ایسی ہی پیدا کرتے ہیں جیسے خود ہوتے ہیں، اور پھر ان کی اولاد جیسی ہوتی ہے ویسی ہی ماں باپ ہوتے ہیں۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ لگتی ہے کہ جیسے جانور کو پیدا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، کتے کو پیدا کر کے، بچے کو کتے کے پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ویسے ہی جو ہے ماں باپ بھی اپنی اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سبھی کی بات نہیں کر رہا میں، کچھ ماں باپ ہیں ایسے جو بچوں کو صرف پیدا کرتے ہیں، پالتے نہیں، پرورش نہیں کرتے، پالتے تو ہے لیکن پرورش اور تربیت نہیں کرتے، سمجھ میں کی بات۔ تو کچھ لوگ ہیں ایسے، تو بہتر یہی ہے کہ اگر ایسے کتے ہیں تو ان سے جو ہے
بچ کے نکلا جائے، اگر وہ کاٹ لے یا بھونکے تو نہ اس پہ بھونکا جائے اور نہ ہی کاٹا جائے۔ میں نے یہ باتیں صرف اس لیے کہی ہے کہ یہاں مسئلہ میری ذات کا نہیں تھا، بلکہ قرآن کریم اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اب میں نے بہت ساری باتیں کہی تھی کہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، اور صحابہ اکرام سے بھی ثابت ہے، تابعین سے بھی ثابت ہے، تبع تابعین سے بھی ثابت ہے، تو اس کی تائید یہاں ہو جاتی ہے۔ ابتدا میں تائید ہو جاتی ہے کہ خواہ کسی طریقے سے بلائے، یعنی کہ اللہ کی طرف کسی بھی طریقے سے بلائے۔ یہ کہا نا شروع میں کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، تو کسی بھی طریقے سے بلائے۔ مثلا انبیاء علیہ السلام معجزہ وغیرہ سے بلاتے ہیں، اور علماء دلائل سے، مجاہدین تلوار سے، اور مؤذن اذان سے۔ غرض جو بھی کسی شخص کو دعوت الی الخیر کرے وہ اس میں داخل ہے، یعنی کہ کسی بھی طریقے سے نیکی کا حکم کر رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، غیر اللہ کی جانب سے روک رہا ہے، غیر اللہ کی طرف جانے سے روک رہا ہے، تو وہ سب کے سب افراد ایمان والے اس میں داخل ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات یاد رکھے، وقال اننی من المسلمین، یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو کیا کہ پورا کا پورا فرما بردار بن گیا۔ اگر ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پھر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ وقت لگائے، 4 ماہ لگائے، علماء کے ساتھ جا کے علماء کی دیکھ ریکھ میں وقت لگائے، تو آپ کی عقل کے تالے جو پڑے ہوئے، پردے جو پڑے ہوئے، عقل کے جو بند پڑے تالے ہیں اور عقل پہ جو پردے پڑے ہوئے، وہ انشاءاللہ کھل جائیں گے، پردے اٹھ جائیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ عقل سلیم آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق دعوت و تبلیغ کا کام کرتے کرتے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔